देवर को औरतें बगलोल कहती, मैं भी बगलोल समझ कर उसे खूब मांझा लगाती। कभी मसाज करवाती, कभी कपड़े धुलवाती। बगलोल भी सर कर अगर सारे काम करता, फिर पता ही न चला कब बगलोल जवान भी हो गया। उस रात मेरे तो होश उड़ गए जब बगलोल ने मसाज करते करते आधी रात को। मेरी शादी हुई तो ससुराल के नाम पर एक लंबा चौड़ा नंदूर से भरा घर मुझे मिला। मेरी सास के 7 बेटियां और 2 बेटे थे। मैं तो चकरा कर रह गई। एक तो मैं शहर से गांव आई थी और गांव में देवर और नंदों की पलटन को देखकर मेरा दिल घबराने लगा था, क्योंकि शादी से पहले ही मेरी वालदा ने मुझसे कह दिया था कि गांव में कोई भी मुलाजमा नहीं है, सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे। मुझे लगा जैसे शहर में सबके 2-3 बच्चे ही होते हैं, गांव में भी ऐसा ही होगा। लेकिन जैसे ही मुझे सहन में बिठाया गया, मेरा सबसे छोटा देवर, जो इस वक्त 12 साल का था, मेरे पास आकर बैठ गया। बड़ी बेतकल्लुफी से मेरा हाथ पकड़कर मेरी कांच की चूड़ियां उतारने की कोशिश करने लगा। मेरी सास के 2 ही तो बेटे थे, एक सबसे बड़ा बेटा जो कि मेरा शौहर था, दूसरा माजिद जिसे सब बगलोल कहते थे। वो मेरी सुर्ख चूड़ियां देखकर यूं खुश हो रहा था जैसे न जाने क्या हो। मुझे उसकी हरकत बड़ी अजीब सी लग रही थी। कहने लगा, भाभी आप तो बड़ी प्यारी हैं, इतना कुछ आपने पहन रखा है, ऐसा करें ये चूड़ियां मुझे दे दें। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, तुम मेरी चूड़ियों का क्या करोगे? कहने लगा, पहनूंगा और क्या करूंगा। ये जो रास्ता है ना, बड़ी घुन्नी मीसनी है, देखो तो कैसे सुर्ख रंग का जोड़ा पहनकर ढेर सारी चूड़ियां हाथ में पहन रखी हैं। मजाल है कि मुझे भी थोड़ी सी देती। वो सामने बैठी मेरी नंद की तरफ इशारा करते हुए मुझे राजदारी से बता रहा था। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, तुम तो लड़के हो। कहने लगा, तो क्या हुआ, लड़कों का दिल नहीं होता? फिर उसने मुझे अपना हाथ दिखाया। उसकी हथेली पर मेहंदी लगी हुई थी। कहने लगा कि मुझे बहुत शौक है दुल्हन बनने का, थोड़ी सी चूड़ियां दे दो ना। भाभी, मुझे अपने देवर की अकल पर हैरत हो रही थी। फिर मेरी नंद हंसने लगी। कहने लगी, ये तो बगलोल है, बगलोल, इसकी बातों को ज्यादा संजीदा न लेना। भाभी, मैं जरा सा मुस्कुरा दी थी। मैंने चंद चूड़ियां उतार कर उसे दे दी। लेकिन जैसे जैसे मेरा अपने ससुराल में वक्त गुजरता गया, मुझे एहसास हो गया कि वो वाकई बगलोल था, लेकिन वो बगलोल मेरे बड़े काम का था। मेरी नंदें शुरू शुरू में तो मेरे साथ बहुत अच्छी रही, लेकिन बाद में घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी थी। सास बहुत बीमार रहती थी और बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। ससुर मेरे हयात न थे, 1 साल भी गुजारा नहीं किया। मेरी सास भी चल बसी। फिर तो मैं चकरा कर रह गई थी, क्योंकि मेरा शौहर सबसे बड़ा भाई था और शौहर से छोटी सभी बहनें कंवारी थी, और सबसे छोटा माजिद था जो पूरे गांव में बगलोल के नाम से ही मशहूर था। मेरी सारी नंदें नकम्मी और काहिल, निहायती बदलिहाज और बदतमीज सी थी, किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। पहले तो मैं थक ही जाती थी। सभी जवान थी और खाने पीने में एक से बढ़कर एक वक्त में मैं 50-50 रोटियां लगाती थी, लेकिन मेरी नंदों को मुझ पर जरा रहम नहीं आता था। एक बगलोल ही था जो मेरे काम आता था। जब बावर्ची खाने में आता, मुझे पसीने से शराबूर देखता तो कहता, भाभी मुझसे कह दें क्या काम करना है। फिर वो सबसे छोटा था, इसीलिए घर में ही रहता था। मैं उसे अपने साथ काम पर लगा लेती, कभी उससे रोटियां बनवाने लगती, कभी उससे बर्तन धुलवा लेती। जब से बगलोल ने मेरे साथ काम किया था, मेरी जिंदगी सुकून में आ गई थी। वो मोहल्ले भर के किस्से मुझे सुनाता रहता और काम भी करवाता रहता। काफी सीधा सा था, आम लड़कों जैसी छिछोरी आदत का मालिक तो हरगिज ना था। दिन भर मेरे साथ मेरी मदद करता रहता और रात को जब मैं सोने लगती तो तेल लेकर आ जाता। कहता, भाभी मालिश कर दूं? पहली बार जब उसने ये कहा तो मुझे उससे कुछ शर्म सी महसूस हुई। मैंने कहा, नहीं रहने दो। कहने लगा, भाभी भाई से पूछ लेना, मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ, आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी। मैंने भी सोचा कि वैसे भी वो छोटा ही है, पाँव की मालिश करवा लेती हूँ। मैंने अपने पैरों की मालिश करवा ली। उसके हाथों में तो वाकई जादू था। जिस तरह से उसने मेरे पैरों का मसाज किया था, वाकई मेरे पूरे दिन की थकन दूर हो गई थी। मैं नींद में जाने लगी थी। मुझे नहीं मालूम कि वो कब उठ कर गया था, क्योंकि मैं तो सो चुकी थी। अगले रोज मैंने उसे खुद ही कहा कि वो मेरे पाँव की मालिश कर दे। फिर तो मुझे जैसे आदत ही हो गई। जब तक वो मेरे पैरों की मालिश न करता, मुझे तो नींद ही नहीं आती थी। और फिर उसकी आदत बातूनी भी बहुत थी। जब तक वो मेरे पास काम करता रहता या मेरे पाँव की मालिश करता रहता, मुसलसल चक चक उसकी जबान चलती रहती। मोहल्ले भर की खबरें तो कभी अपनी बहनों की। इस जानिब मेरी नंदों ने मेरा जीना हराम कर रखा था। उठकर 1 गिलास पानी तक भी नहीं पीती थी तो मुझसे मांगती थी, या फिर माजिद से। पूरा दिन बिस्तर तोड़ती रहती, और जब रात को मेरा शौहर घर आता था, उसके सामने भाग भाग कर काम करती और ये जाहिर करती कि जैसे सारा काम वही तो करती है। अगर मैं अपने शौहर को सच बताती भी तो उन्हें बहनों की बातों पर ज्यादा यकीन था, मुझ पर नहीं। अक्सर वो मुझे डांट देते, कहते थे कि मेरे माँ बाप नहीं हैं,
میں ہی بہنوں کا واحد سہارا ہوں، خبردار جو تم نے میری بہنوں کے خلاف مجھے کرنے کی کوشش کی تو۔ اگر میرے سسرال میں میرا کوئی اپنا تھا تو وہ صرف میرا دیور بغلول ہی تھا، سیدھا سادہ سا، اور میرا ہمدرد بھی وہی تھا۔ ایک دن مجھے برتن دھوتے ہوئے بتایا کہ بھابھی آپ کو پتا ہے یہ جو راستہ ہے نا بڑی تیز ہے، آپ کو پتا ہے چھت پر کپڑے ڈالنے کے بہانے کیا کرتی ہے؟ میں نے پوچھا ہاں بتاؤ تو کیا کرتی ہے؟ اور یہ بات تو واقعی سچ تھی، سارے کپڑے میں دھوتی تھی اور میرا ذرا بھی ہاتھ نہیں بٹاتی تھی، لیکن چھت پر کپڑے ڈالنے کی باری آتی تو میری نند راشدہ کہتی کہ وہ کپڑے اوپر چھت پر ڈالائے گی۔ میں تو تھکی ہاری ہوتی تھی، اسی لیے کہتی کہ اچھا ہے وہی کپڑے پھیلا کر آ جائے۔ چلو چھت پر جانے سے میری جان چھوٹی، لیکن بغلول کی بات سن کر میں نے بڑی دلچسپی سے پوچھا، کیونکہ میں اپنی اس نند سے بڑی تنگ تھی، ہر کام میں نوک ٹوک کرتی رہتی تھی اور خود بھی کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ میں نے بغلول سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا سامنے والی چھت پر جو لڑکا ہے نا وہی کبوتر باز، اس کے ساتھ ہی آج کل اس کا نین مٹکا چل رہا ہے بھابھی۔ میں نے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگا میں نے تو خود دیکھا ہے اس کو، اس سے اشارے بازیاں کرتے ہوئے۔ میں نے تو اس کو روکا ٹوکا بھی تھا تو اس نے کھینچ کے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ کہنے لگی خبردار جو اس بات کا کسی کو بتایا بھی تو پھر کہنے لگا میں تو کہتا ہوں بھابھی اسی کبوتر باز کے ساتھ اسے بیاہ دیں، اس سے اچھا نکما کہیں اس کا نکمی کے ساتھ شادی تو کر لے گا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ راشدہ کی شادی اس کی پسند کے لڑکے سے ہو، جیسے اس نے میری زندگی جیرن بنا رکھی ہے، مجھے بھی اس سے بدلہ لینا تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے بات کو ٹال دیا۔ اگلے روز جب میں کپڑے دھونے گئی تو راشدہ فوراً سے کپڑے پھیلانے کے لیے بالٹی اوپر لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی دبے پاؤں چھت پر چلی گئی۔ میں نے دیکھا وہ بالٹی ایک سائڈ پر رکھے دیوار سے اس کبوتر باز کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کبوتر باز گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میری نند نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو بری طرح سے بدحواس ہو گئی۔ میں اس پر چلانے لگی۔ میں نے کہا تو تم یہ کام کرنے آتی ہو اوپر؟ ٹھہر جاؤ، آج ہی تمہارے بھائی سے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ میرے ہاتھ اب راشدہ کی کمزوری آ چکی تھی تو میں کیوں نہ اس سے پورا فائدہ اٹھاتی۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگی کہ میں اپنے شوہر سے ہی کچھ نہ کہوں، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ رات کو اس کی شکایت اپنے میاں کو لگا دی، اور یہ بات بھی سچی تھی کہ میں چھت پر جا کر ان دونوں کو دیکھ چکی تھی۔ میرا شوہر ویسے بھی غصے کا بہت تیز تھا۔ راشدہ رونے لگی۔ میرے شوہر نے ایک کھینچ کے تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کلیجے میں تو جیسے ٹھنڈ اتری تھی۔ میرے شوہر نے راشدہ کی اچھی درگت بنائی۔ چند دن بعد ہی اسے کبوتر باز کا رشتہ میری نند کے لیے آ گیا، لیکن میں نے کہا کہ وہ تو سارے جہان کا نکما ہے، ان برائیوں میں اس کے اندر اور گنوا دی۔ میرے شوہر نے تو فٹ سے انکار کر دیا۔ مہینے کے اندر بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈ کر اسے رخصت کیا۔ روتے دھوتے راشدہ سسرال رخصت ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں بڑی ٹھنڈک اتری۔ 2 سال اس راشدہ نامی آفت نے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ اچھا ہوا کہ رخصت ہو کر گھر سے گئی۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی باقی نندوں کی بھی شادی کر دی۔ یہ نہیں دیکھا کہ نندوں کے آنے والے رشتے ان کے لحاظ سے مناسب بھی ہیں یا نہیں، مجھے تو اپنی نندوں کو بس رخصت کرنا تھا۔ جیسے تیسے رشتے آئے بنا جہیز کے ان کو بیاہتی چلی گئی، اور جیسے ہی ان کو رخصت کرتی یہ بھی کہہ دیتی کہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے بھائی کے گھر پہ ان کا کوئی حق ہے۔ شادی ہوتے ہی وہ اپنے اپنے گھر کی ہو گئی۔ بس اب ایک بغلول ہی تھا جو میرے ساتھ رہتا تھا، اور اسے تمہیں کسی قیمت پر بھی خود سے جدا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے آدھے سے زیادہ گھر کا کام تو وہی کرتا تھا، اور پھر میرے پاؤں بھی دباتا تھا، میرے پیروں کی بہت اچھی مالش بھی کر دیا کرتا تھا۔ رات سونے سے پہلے جب تک وہ میرے پیروں کی مالش نہ کرتا تھا مجھے تو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ مناسب میرے کام کرتا تھا، بلکہ محلے کی کئی عورتیں بھی اسے اپنے گھر کے کام کروا لیا کرتی تھیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت ہی سیدھا سادہ سا تھا، بالکل بے ضرر سا۔ مجھے تو کبھی اس کی نظروں سے الجھن محسوس نہیں ہوئی جیسے کہ مردوں کی نظروں سے ہوتی ہے، نہ ہی کبھی اس کی سوچ ایسی تھی۔ وہ سیدھا سادہ سا لڑکا تھا۔ چند سالوں میں ہی میں ساری نندوں کی ذمہ داریاں اپنے سر سے اتار چکی تھی۔ میری زندگی میں سب کچھ تھا سوائے اولاد کے۔ جب سبھی اپنے اپنے گھر کی ہو گئی تو مجھے تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ میرا شوہر صبح کا گیا، رات کو واپس آتا تھا۔ اس دوران بس پورا دن ایک بغلول میرے پاس ہوتا تھا جس سے میں باتیں کر لیا کرتی تھی۔ وہ بھی میرے پاؤں کی مالش کر رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی کہ پہلی بار مجھے محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ میرے پیروں کا مساج کرتے کرتے کچھ اوپر کو کھسکے ہیں۔ پہلی بار مجھے جھٹکا لگا۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں دیکھا کہ بغلول میرے پیروں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ میں نے اپنے پاؤں پیچھے کر لی۔ وہ یکدم گھبرا سا گیا۔ مجھے اپنی جانب گھورتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے میرے کمرے سے نکل کر باہر چلا گیا۔ بہرحال میں نے اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اگلے روز میں نے اسے بڑا کھویا کھویا سا پایا۔
وہ میرے ساتھ کام کرواتے ہوئے بھی بار بار میری شکل کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ میری بات کرنے پر وہ یوں چونکا جیسے کسی گہری سوچ سے باہر آیا ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب اسے کیا ہو گیا ہے۔ رات کو جب میں اسے اپنے پیروں کے مساج کرنے کو کہا تو اس کے چہرے کا رنگ سا اڑ گیا۔ بار بار وہ بہانے کر رہا تھا جیسے وہ پاؤں کا مساج کرنا ہی نہ چاہتا ہو۔ میں نے اسے کہا کیا بات ہے بغلول، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بڑی بے دلی سے اس نے میرے پیروں کی مالش کی تھی، لیکن کمبخت میری عادت جو پڑ گئی تھی اس سے مالش کروانے کی، اور ساتھ یہ بھی ہوا کہ اب وہ چھوٹا نہیں رہا تھا۔ یہ مجھے احساس ہو گیا تھا، بڑا ہو گیا تھا۔ میری شادی کو 7 سال بیت چکے تھے، وہ 20 سال کا ہو چکا تھا۔ زیادہ تر وقت تو میرے شوہر کے ساتھ دکان پر گزارتا اور باقی جو اس کا گھر پر گزرتا تھا اس میں میرے ہی کام ختم نہیں ہوتے تھے۔ انہی دنوں کپڑے دھوتے ہوئے میرا پیر سلپ ہو گیا۔ میں بہت بری طرح سے سیڑھیوں سے گرتے ہوئے زمین پر گری تھی۔ میری کمر پر بہت بری طرح سے چوٹ آ گئی تھی۔ میں چلنے پھرنے سے بالکل قاصر ہو چکی تھی۔ میرا شوہر میری اس محتاجی کو دیکھ کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ انہی دنوں مجھے ماجد بغلول کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک ٹچ موبائل بھی خرید لیا تھا۔ کام کرنے میں وہ ویسے بھی بہت تیز تھا۔ میرے میاں کی دکان کی ساری بھاگ دوڑ اسی نے سنبھال رکھی تھی۔ کمائی بھی اچھی کرنے لگا تھا۔ میں بے ساکھیوں سے ہی چل پا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھا کسی سے ویڈیو کال پر ہی بات کر رہا تھا۔ لڑکی تو خاصی خوبصورت تھی جو اسے یہ کہہ رہی تھی کہ تم کب تک اپنے بھائی اور بھابھی کے آسرے پر رہو گے؟ اپنے بھائی سے اپنا حصہ مانگو اور الگ ہو جاؤ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے شادی کروں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ ساری عمر ہم نے پالا تھا اسے، اور اب یہ لڑکی عیش کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تو اپنی نندوں تک کو حصہ نہیں دیا تھا، پھر کیسے ممکن تھا کہ بغلول کو کچھ دے دیتی؟ میں تو یہی چاہتی تھی کہ وہ ساری زندگی بغلول بن کر میری خدمت ہی کرتا رہے، اور اس کی بیوی بھی ایسی ہی سیدھی سادی سی ہو جو میرے سامنے اف تک نہ کرے۔ میری اپنی تو کوئی اولاد تھی نہیں، بڑھاپے کا سہارا اگر وہ بن جاتا تو کیا ہی مضحکہ تھا۔ لیکن وہ لڑکی بڑی حسین تھی اور بڑی تیز ترار تھی جو ویڈیو کال پر ماجد سے ہی بات کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے ماجد کی گل فشانیاں سنی۔ کہنے لگا تم جیسا چاہتی ہو میں ویسا ہی کروں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، بس ایک بار بھابھی ٹھیک ہو جائیں، تم سے رشتہ پکا ہو جائے تو پھر میں بھائی سے اپنا حصہ مانگ لوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میں واپس پلٹ گئی، اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ 7-8 سال بیت چکے تھے میرے شوہر کو، ابھی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ساری زندگی اس نے چھوٹے بہن بھائیوں کو ہی تو پالا تھا، اب تو وہ بھی تھکنے لگا تھا۔ اگر بغلول کو وہ لڑکی لے اڑتی تو ہم میاں بیوی کا سہارا کون بنتا؟ میرے تیز ترار دماغ نے سوچنا شروع کیا تو ایک ایسی ترکیب دماغ میں آئی کہ میں مطمئن سی ہو گئی تھی۔ اگلے ہی روز میں نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے گھر بلا لیا۔ وہ 16-17 سال کی تھی، کم عمر تھی اور میری مانتی بھی تھی، شکل و صورت کی بھی اچھی تھی۔ رات کے وقت میں نے بغلول سے کہا کہ وہ میرے پاؤں کی مالش کر دے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا میری بہن میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ جس لڑکی سے ماجد کا چکر چل رہا تھا وہ بھی ہمارے محلے کی ہی تھی۔ میں اسے اچھی طرح سے جانتی تھی، وہ بہت تیز ترار قسم کی لڑکی تھی، اسی لیے میں نے بہن سے یوں ہی بات شروع کر دی کہ محلے کی فلاں لڑکی تو بڑی تیز ہے، اس کی بہت سے لڑکوں سے چکر چل رہے ہیں، وہ سیدھے سادھے لڑکوں کو پھنسا کر پیسے ہتیا کر چھوڑ دیتی ہے۔ اصل مقصد تو ماجد کے دماغ میں یہ باتیں ڈالنا تھا۔ وہ میرے پیروں کی مالش کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ ماتھے پر بل ڈالے کچھ سوچ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ تیر نشانے پر لگ چکا ہے۔ چند دن بعد ہی میں نے ماجد سے اپنی بہن کے بارے میں اس کی شادی کے متعلق پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ جو مجھے ٹھیک لگے۔ اس کی سادگی پر تو میرا مر مٹنے کو جی چاہا تھا۔ میں نے جھٹ پٹ اس کی شادی اپنی بہن سے کر دی اور آج ہم دونوں میاں بیوی بغلول کے بچوں سے دل بہلا رہے ہیں۔ میری بہن میرا بہت خیال رکھتی ہے گھر میں بھی بہت پرامن ہوں اور یہ میری ہی عقل مندی ہے جو میں عیش کر رہی ہوں۔